अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो एक सोशल इशू है जो कि सिंगल पेरेंटिंग है। अभी रिसेंटली एक 35 साल खातून का उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को, दो बच्चों फ़ातिमा और अली, उन दोनों को संभाला और उन्होंने काफ़ी हार्डशिप्स भी फेस की। तो इसी टॉपिक के ऊपर हमने सोचा कि आज हम पॉडकास्ट एक बना लेते हैं। तो आज मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आयशा, सलमान एंड सुमैया। अच्छा, तो मुझे आप बता सकते हैं कि इश्यूज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंगल पेरेंट। मेरे ख़्याल से अगर इश्यूज़ के हवाले से बात की जाए तो इश्यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं अगर जी हम जी। पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से बात करें तो, और कॉन्सिक्वेंसेस इसके बच्चों पे भी आते हैं और पेरेंट्स पे भी आते हैं। आप कोई एग्जांपल दे सकती हैं? एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स थे, उनमें इस तरह हुआ था कि मदर और फादर थे, उनकी सेपरेशन हो गई थी ड्यू टू सम रीजंस। तो बच्चे उनके 3 थे, 2 बेटियां थीं और एक बेटा था उनके, जो छोटे हैं, अभी स्कूल गोइंग है। तो कि एक तो पहला तो फाइनेंशियल इशू आ जाता है आपका, एक जी जी। फाइनेंशियल हार्डशिप एक सिंगल मदर के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ है, और ये पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पहले भी वो अकेडमी रन करती थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन फिर भी उनका शिफ्ट करना, गुजरांवाला से उनका शिफ्ट करके यहाँ लाहौर आना और फिर यहाँ पे सेटल होना, एंड देन अगेन स्कूल्स बच्चों के चेंज करना, उनका ख्याल रखना, और उसमें फिर उन्होंने अपनी टीचिंग शुरू की थी साथ में। तो इस हवाले से उनको काफ़ी हद तक टाइम लग गया था सेटल डाउन होने में। ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स की भी सपोर्ट रही थी, अगर उनके पेरेंट्स की सपोर्ट ना होती तो वो इतना नहीं, यानी कि खुद हैंडल कर पाती चीज़ों को। हाँ, आयशा ठीक कह रही है। इसी तरह मेरी भी एक ऐसा मसला था। उसमें ये था कि ऐसी सेपरेशन हो गई। आफ्टर सेपरेशन ऐसा था, एक बेटी थी उनकी। तो पहले वाइफ जो थी वो भी जॉब कर रही थी, हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे। आफ्टर सेपरेशन उससे पहले ही उसने वाइफ ने तो जॉब छोड़ दी थी। तो जब अलहदगी हुई तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मसला बना। इतना हो गया कि बच्चे के दूध तक भी नहीं ले पा रही थी वो जो वाइफ थी। तो ज़ाहिर है अब जो वाइफ है उस पर क्या बीत रही होगी, बच्ची भी तो बीत ही रही होती है। वो जब पूछती है कि फ़ादर कहाँ है तो वाइफ क्या आंसर करेगी उसको। अगर स्कूल जी में जी। जाती है तो वहाँ पे बच्चे पूछेंगे भी फ़ादर नहीं आए आपके छोड़ने के लिए, या फ़ादर क्या करते हैं, तो वो बच्ची क्या जवाब देगी उनको। जी जी बिल्कुल। आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर फादर हेयर एज वेल, क्योंकि जैसे अगर हम एक अम्मी की बात करते हैं कि वो बच्चों को कैसे उनका ब्रॉटअप कर रही हैं अकेले, तो यहाँ पे एक फ़ादर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो खुद अकेले अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। फादर अगर बेटियों को पाल रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो जी जी। एक Our चीज़ society. मदर यूजली अपनी बेटियों को बता सकती है वो फादर इतनी ओपनली जो है ना डिस्कस नहीं कर सकते। दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ टैबू इन आवर सोसाइटी। यूजली उसके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं जो जी जी। ख्याल रखते हैं या टेक केयर करते हैं बच्चों की। फादर इस लिहाज से इतने नहीं कर सकते, इन होते हैं वो कुछ हद तक, लेकिन यूजली ये इश्यूज़ होते हैं फादर को, क्योंकि घर का ख़र्चा भी, चीज़ें भी चलानी है। सिमिलरली अगर सिंगल मदर है उसके लिए भी ये इशू होता है, तो फिर बच्चों के ऊपर तवज्जो देना और ख़्याल रखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक हद तक। और हमारे पाकिस्तान में एक और भी मसला है कि सिंगल मदर बच जाती है तो उसको फिर एक तो ट्रोल करते हैं कि जी जी जी। इसकी तलाक हो गई है और दूसरे बंदे से शादी नहीं करेगी, अगर करेगी तो कौन एक्सेप्ट करेगा जी इसको। जी। और फिर यूजली मदर्स को ये डर भी होता है कि फिर जो उनका बच्चा है, लाइक पहली शादी में से, वो जो दूसरा हस्बैंड होगा वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, जी। तो वो उनको फिर वापस छोड़ के आना पड़ता है। एंड पे दैट इज़ समथिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ मदर। कि अब एक मदर है तो मैंने उनको कहा कि यार आप इस तरह करें कि आप शादी कर लें। तो उनकी एक बेटी है, तो कहती मैं कैसे शादी कर लूँ, अगला जो बंदा होगा क्या इसको एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या इसको उतना प्यार दे पाएगा। नहीं दे सलमान की पाएंगे। ही बात मैं अगर करूँ तो दीनी लिहाज से भी अगर हम देखें फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो जो है ना, जिससे भी वो दूसरी शादी करती हैं तो वो उस बच्ची के लिए नामहरम होंगे। जब वो जी बालिग हो जी। जाती जी है जी। तो वो उस बच्ची के लिए नामहरम हो जाते हैं, तो वो एक घर में रहना इट इज़ नॉट राइट। यस, इसलिए बॉय होता है। हो तो सरवाइव कर जाता है, लेकिन जी एक जी। गर्ल बच्चियाँ हो नहीं तो कर वो पाती बच्चियाँ नहीं कर सकती। अच्छा। कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादातर नेगेटिव है कि एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव वंस, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ बच्चे ही नहीं है, उसकी मदर भी है, और इवन इफ देयर इज़ अ सिंगल फादर, तो उन सबको ही नेगेटिव एक पाथवे से गुजरना पड़ता है। कोई पॉजिटिव
پازیٹیو اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک وہ ایسی انوائرمنٹ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ مسلسل لڑائی اور جھگڑا چل رہا ہے اور وہ اگر سپریٹ ہو جاتے ہیں ان کے پیرنٹس اور کہ وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ کمیونٹی میں آ گئے تو ان کو وہاں پہ اگر زیادہ لوگ ملیں اپنے ریلیٹیوز ملیں تو ایک سینس آف کمیونٹی مل سکتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر کم ہوتے ہیں تو ایک دھبا اور بھی تو لگ جاتا ہے نا, طلاق کا دھبا لگ جاتا ہے, معاشرہ سوال کرتا ہے, اس کے جواب نہیں ہوتے, پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بچے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ سنگل پیرنٹنگ کے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کیا ایفیکٹس ہوں؟ ایک بچہ اسکول جاتا ہے, جی, پہلے اس کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ گھر پہ ہوتی ہے. جی جی, جب ایک بندہ نہیں ہوگا, مدر نہیں ہوگی, فادر نہیں ہوگا, وہ چیز وہیں خالی رہ جائے گی, آدھی رہ جائے گی اس کی. آلسو دیٹ کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ اس طرح سے بھی افیکٹ ہوتا ہے کہ یوزلی جب آپ اپنے پیرنٹس کے لڑائی جھگڑے دیکھتے رہتے ہیں فرام دا اسٹارٹ, تو لیٹر آن ان لائف آپ کا بچے کا ایک مائنڈ کے لحاظ سے ایک نیریٹو بلڈ ہو جاتا ہے اراؤنڈ دیز تھنگس کہ جو ہے نا, نہیں شادی میں اگر میں کروں گا تو یہ سب ہوگا, یا پھر یہی سب ہوگا, یا لڑائی جھگڑے ہوں گے, یا تو یہی مسئلے رہتے ہیں. تو اس کا ایک نیگیٹو ایک نیریٹو ہوتا ہے جو بلڈ ہو جاتا ہے اسٹارٹنگ میں ہی, کیونکہ اس نے اسٹارٹ سے ہی ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, اور پھر وہ لیٹر آن تک اس کی لائف تک آگے تک چلتا ہے. پھر وہ اس پرسیپشن کے لحاظ سے ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ نہیں یہی ہوگا یا یہی ہوگا, بہت نیگیٹو تھنکنگ ہو جاتی ہے. ہاں, عائشہ صحیح کہہ رہی ہے. اب ایسا بچہ اٹھا کے دیکھ لیں جن کے دونوں پیرنٹس ہیں, فادر ہے مدر ہے, ان کی سکلز چیک کریں, زبردست ہوں گی. جی جی, اور ایسا بچہ دیکھ لیں جن میں ایک فادر نہیں ہے یا مدر نہیں ہے, اس کی سکلز دب جاتی ہیں. کیوں؟ ایسا بچہ ہے کہ اب بی ایس لیول پہ چلا گیا وہ بچہ, فادر نہیں ہے تو مدر ہے, مدر اس کو باہر ہی نہیں جانے دیتی. نہیں ایسا ہوتا ہے, ڈیورس جب ہو جاتی ہے, طلاق کے بعد جب اس کے فادر کی جو فیملی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے بچہ ہمارے پاس رہے, مدر چاہتی ہے بچہ ہمارے پاس رہے. کسٹڈی ایشوز ہوتے ہیں. بالکل, جب کسٹڈی ایشوز ہوتے ہیں تو مدر جو ہوتی ہے وہ زیادہ انسیکیور ہوتی ہے. جی جی, تو مدر چاہتی ہے کہ میرا بچہ باہر نہ جائے. وہ 18 ایئرس کا بچہ, 18 ایئرس سے زیادہ ہو گیا بچہ, لیکن اس کو پبلک ڈیلنگ ابھی تک نہیں آئی کیونکہ وہ باہر ہی نہیں نکل سکتا, اس کا ایکسپوجر ہی نہیں رہا ہوتا انوائرمنٹ سے. تو وہ پھر جب جاتا ہے اس انوائرمنٹ میں تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ لائک وہ بہت پیچھے رہ گیا, اور پھر اس سے بھی بہت ایشوز ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو بالکل امپورٹنس نہیں دی جاتی. جیسے کہ کپلز اتنے ہیں جن کے آپس میں اگر کوئی اس طرح کی لڑائی جھگڑے ہیں, وہ کپل کاؤنسلنگ کے لیے نہیں جاتے, وہ ڈائریکٹلی اینڈ پہ کانسیکوینس ہوتا ہے کہ مطلب بس ڈیورس ہو جائے یا سپریشن ہو جائے, جس کے لیے بچوں کو کانسیکوینسز جھیلنے پڑتے ہیں. تو بچوں کے لیے بھی آگے ویسی ہے کہ بچے بھی تھیراپی پہ نہیں جاتے, کاؤنسلنگ کے لیے نہیں جاتے, سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے, اور وہ بھی انہی چیزوں کو جنریشنلی مطلب لے کے چلتے ہیں. آئی تھنک اس چیز کو اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کسی بھی مینٹل چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زیادہ تر یہی تانا آگے سے سننے کو ملتا ہے کہ جو ہے نا یہ ڈرامہ ہے یا یہ فضول ہے یا ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن یوزلی مینٹل ہیلتھ از ریئلی امپورٹنٹ. لیکن یہاں پاکستان میں اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. یہاں پہ آپ اگر کہیں گے نا کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے یا مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یوزلی آپ کو آگے سے سننے کو ملے گا اچھا یہ سب بکواس سے کچھ نہیں ہوتا, ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا, عائشہ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ اگر اس چیز کو ایڈریس کیا جائے تو کافی سارے مسئلوں سے بچا جا سکتا ہے. جی, سنگل پیرنٹس کو جو فائنینشیل ہارڈشپ فیس کرنی پڑتی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ فائنینشیل ایشوز زیادہ تر آئی تھنک سنگل مدرس فیس کرتی ہیں, فادرس بھی کرتے ہیں. یوزلی ڈپینڈس کہ آپ کیا جاب کر رہے ہو, تو اس لحاظ سے بچوں پہ تو افیکٹ آتا ہی ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. لیکن فائنینشلی پیرنٹس پہ بھی کافی زیادہ آ جاتا ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر دونوں پیرنٹس اکٹھے مل کے گھر چلا رہے ہیں, دونوں جاب کرتے ہیں. اگر جیسے اگزامپل لے لیں اگر میری فیملی فرینڈس کی, تو ان میں وہ دونوں پیرنٹس جو تھے وہ جاب کرتے تھے, اکٹھے ایک اکیڈمی رن کرتے تھے, ٹھیک ہے. مدر بھی اور فادر دونوں لائک اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے گھر کی چیزوں میں. تو اب ان میں سے ایک بھی بندہ نکل جائے, جو گھر کے خرچے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ حد تک جو ہے نا مشکل ہو جاتے ہیں ایک بندے کے لیے مینیج کرنے آج کل کی مہنگائی میں. سملرلی اگر آپ وہ موو کر کے آئی تھیں گجرانوالہ سے لاہور, تو ان کے لیے یہاں پہ سیٹل ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ساتھ. انہوں نے پہلے جاب سٹارٹ کی جس میں ان کو تقریباً سیلری ملتی ہوگی 30,000 کی, اور اس کے ساتھ ان کے بچوں کی جو ہے نا جو اسٹڈی تھی نا وہ فری ہو گئی تھی میٹرک تک. اس وجہ سے وہ وہاں پہ جاب کر رہی تھی. اگر ان کی فیملی کی سپورٹ نہ ہوتی, کیونکہ جو انہوں نے گھر بنا کے دیا تھا ان کو ان کے فادر نے بنا کے دیا تھا, تو فیملی سپورٹ نہ ہوتی تو آبویسلی وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی تھی, ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہنا پڑتا, ٹھیک ہے.
تو اگر بچے ہسبینڈ کے ساتھ بھی رہتے تو ہسبینڈ اس طرح سے ان کا خیال نہیں رکھ سکتا. بچے رہنے گئے تھے, اس تھیں ہماری جو تھی نا فیملی فرینڈ, ان کے بچے رہنے گئے تھے ہسبینڈ کے پاس بھی کیس سے پہلے. کیس ہوا نہیں تھا ابھی بچوں کی کسٹڈی کا, تو اس سے پہلے ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ بچے کدھر رہیں گے. تو ہاف ٹائم ادھر رہے تھے, ہاف ٹائم ادھر رہے تھے. جب فادر کے پاس وہ 3 یا 4 ویکس رہنے گئے اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے, ان کی حالت اتنی بری تھی کہ فادر کیئر نہیں کر سکے پراپرلی. حالانکہ فائنینشلی ہی واز آل رائٹ, ٹھیک ہے, ہی واز رننگ این اکیڈمی, بٹ اسٹل دیر ور سم ایشوز, اور وہ اس طرح سے ٹیک کیئر کر ہی نہیں سکے بچوں کی جس طرح ایک ماں کر سکتی ہے. یہاں پر ایک اور یہ والی چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ایک مدر جو ہے وہ دونوں رول پلے کر رہی ہے, مطلب ایز اے مدر بھی اور ایز اے فادر بھی, کہ جو فادر کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں وہ بھی کمپلیٹلی ایک مدر کے اوپر آ گئی ہیں کہ اسی نے اپنے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرنا ہے. اچھا, تو اس سب ڈسکشن کا ایک ہی سلوشن ہے کہ کپلز کو آپس میں کمپرومائز کرنا چاہیے تاکہ ان کے بچوں کو جو ہے نا آگے سے ہارڈ شپس نہ فیس کرنی پڑے. آئی تھنک اٹ ڈپینڈز آن دا سچویشن کہ کیا چل رہا ہے, لائک آپ کے ریلیشن شپ کے اندر کیا چل رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ دس از این ابیوسو ریلیشن شپ جہاں پہ مار کٹائی ہو رہی ہے اور مرنے کی لہج پہ آ گیا بندہ, اور بندہ کہے کہ نہیں آپ کمپرومائز کرو, تو دیٹ از سم تھنگ ویری کائنڈ آف لائک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی ایکسیپٹیبل. تو بہتر یہ ہے کہ اگر تو آپ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہو, ٹھیک ہے, اینڈ اف یو ہیو کڈز ود دیٹ پرسن, تو میری یہ سجیشن ہے یا میری یہ رائے ہے کہ اگر تو آپ عورت اتنی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی, تو وہ پھر فادر کے پاس چھوڑ دے, پھر اپنی لائف میں موو آن کرے. کیونکہ پاکستانی سوسائٹی میں بچوں والی عورت کے ساتھ لائک دوسری شادی ہونا کوئی کرتا نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ پھر فیملی پریشر بھی آ جاتا ہے اس لڑکی کے اوپر کہ نہیں تمہاری ہم نے دوبارہ شادی کرانی ہے, تم اکیلے نہیں رہ سکتی ساری زندگی, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے جس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. یوزلی لڑکی کے پیرنٹس نے بھی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے اس کی شادی کرانی ہے. پھر یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ بچے کہاں ہیں, تو پھر اس کو اپنا دل کو مارنا پڑے گا اور اس کو بچے پھر یوزلی فادر کے حوالے ہی کرنے پڑیں گے. جی اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جب فیملی جو کہتی ہے, لڑکی کی طرف جو فیملی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہم نے دوسری شادی کرانی ہی ہے, اگر اس کی دوسری شادی ہو جاتی ہے تو اگلے بندوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شرط رکھتے ہیں کہ ہم اس کو تو ایکسیپٹ کر لیں گے لیکن اس کے بچوں کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. وہ کسی اور کے بچے مانتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمارے نہیں. ویری ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں اگر ایکسیپٹ کر لیں کہ نہیں یہ فیملی ہے, لیکن اسٹل وہ پھر ایک اسلامک پرسپیکٹیو بھی آ جاتا ہے کہ بعد میں جا کے جو ہے نا وہ نامحرم ہو جاتے ہیں. اور اگر یوزلی فادر کے پاس چھوڑ دیں اور فادر کی بھی دوسری شادی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہے وہ عورت پھر اس طرح سے وہ نہیں سوتیلے بچے ہیں اور اس طرح سے وہ ٹیک کیئر نہیں کرتی. اسٹیپ فادر جو ہوتا ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا, جو ان کا ریئل فادر ہوتا ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. پھر بچے چلے جاتے ہیں نانا کے پاس یا دادا کے پاس. ان کی زندگی لائک بیچ اس سب کے بیچ میں, اس کانفلکٹ کے بیچ میں ان کی زندگی سیکریفائس ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ پھر اس لحاظ سے کافی لوگ آئی تھنک کہ کمپرومائز کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر اب آپ کے بچے ہو چکے ہیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ایک تو بچے بھی ہو گئے اور پھر ان کے فیوچر کا زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں. تو پھر اسی وجہ سے آج کل اگر دیکھیں تو کافی لوگ کمپرومائز کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں تو ہم ادھر رہیں گے. ہم نے دیکھا اس کے جتنے زیادہ نقصان ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کپلز میں اگر ایسی کوئی چیزیں چل رہی ہیں تو ان کو یوزلی کپل کاؤنسلنگ میں جانا چاہیے. اور اگر پھر بھی اگر یہ چیزیں نہیں ہو پاتی تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے مینٹل ہیلتھ کی زیادہ اویئرنیس کرنی چاہیے کہ بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. جی آئی تھنک یہ کیمپینز اس طرح کی دیکھنی چاہیے پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی, جن سے ان کی مدد ہو سکے. اور اس کو مور کامن بنانا چاہیے کہ جیسے ایز کمپیئر ٹو آور پاسٹ جس میں ان چیزوں کو کبھی بھی وہ اس طرح سے نہیں اجاگر کیا گیا جیسے کہ اب زیادہ تر کیا جا رہا ہے. گھر گھر پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی ایسی کوئی NGO بنائی جائے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ ان کو جا کے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے, تو اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح پولیو سے اتنا کچھ کنٹرول ہو گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میرا ایک فرینڈ ہے تو اس نے شادی کی تو اس کے بعد مطلب ان کی سپریشن ہو گئی تو ایک بچہ تھا ان کا, ایک بیٹا تھا. تو ابھی تک وہ بیٹا سیٹ نہیں ہو پایا. پیرنٹس کیونکہ موو آن کر گئے ہوتے ہیں اپنی لائف میں, اور پھر جب ان کے یوزلی آگے پارٹنرز اور ان کے جب وہ اپنا بچہ ہوتا ہے تو پھر یوزلی جو آپ کا دوسرا بچہ ہوتا ہے جو آپ کے ایکس پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے.
جی مجھے لگتا ہے وہ اس طرح سے در بدر ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اصل گھر کہاں پہ ہے. ایگزیکٹلی. ان کو نکال دیا جاتا ہے, اصل گھر ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. جی جی ہوتا ہی. تھینک یو سو مچ گائز فار یور پریشیس ٹائم میرے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. سو یہ تھا آج کی ہماری ڈسکشن, امید آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. شکریہ, اللہ حافظ.